बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, अडयाला जेल से खबर यह है कि इमरान खान ने गैंग को वार्निंग जारी कर दी है कि आईनी तरमीम जो शैतानी तरमीम है, अगर इसी तरह की गई तो पाकिस्तान के अंदर एहतजाज के दरवाजे खुलेंगे और फिर ये फ्लड गेट खुल गया तो फिर कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि जब पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर निकलती है और अवाम की अदालत से फैसला आता है तो फिर आप इसे किसी भी अदालत के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते और ना ही किसी मर्जी के बेंच के सामने नजरसानी अपील का आपको मौका मिलेगा। इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर 2 रोज पहले अली बिन गंडापुर से भी मुलाकात की। 1.5 घंटे मुलाकात जारी रही और जिसमें पैगाम बड़ा वाजे था कि मुज़ाकरात नहीं होंगे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से और पाकिस्तान की हुकूमत से, क्योंकि इन्होंने हमें धोखा दिया, हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमात का अंदराज, इनकी जिस मकसद के तहत ये मेरे पास अडयाला जेल आए, अपने कॉल ऑफ फेल से ये पीछे हट गए, लिहाजा अब हम भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो गए तो फिर आइंदा का लाएमल क्या होगा। खान साहब ने यह भी बड़ा वाजे कर दिया है कि अब सिर्फ मैदान होगा, ऐवान नहीं होगा, और अगर ऐवान छीनने की कोशिश की गई तो छीन लो, क्योंकि हम असल ऐवान यानी पाकिस्तान की आवाम के पास जा रहे हैं और वहां से हम तुम्हारे खिलाफ फैसला लेकर आएंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एहतजाज की सियासत करने जा रही है। सहाफियों से अडयाला जेल में इमरान खान की मुलाकात हुई और एक बार फिर पाकिस्तान के मीडिया ने इमरान खान की गुफ्तगू को सेंसर करके पाकिस्तान के मीडिया पर चलाया, कुछ ने नहीं चलाया, कुछ ने वैसे ही इसे बंद कर दिया। और आज भी हमने अडयाला जेल के अंदर वही मनाजिर देखे, कुछ सहाफ़ी इमरान खान को फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद उन्हें यह मालूम नहीं है कि इमरान खान ने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। ये तो फिर एक सवाल है। और सहाफ़ी जो किरदार हैं उस स्क्रिप्ट के जो किसी ने लिखा, वो जेल जाते हैं और इमरान खान से वो सवालात किए जाते हैं जो प्लांटेड सवालात हैं, ताकि इमरान खान को जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों और उनके सहूलतकार, जिसमें काजी फायज ईसा साहब हैं, सिकंदर सुल्तान राजा हैं, और फिर जस्टिस मंसूर के हवाले से कोई ऐसा बयान इमरान खान से लिया जाए जिसे हम बाहर जाकर अपने स्क्रिप्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें। आपको इसकी एक झलक इरफान सदीकी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मिलेगी, जहां पर जस्टिस मंसूर को उन्होंने क्या कहकर पुकारा कि आप इमरान खान जस्टिस मंसूर को क्यों फैज हमीद बनाना चाहते हैं। अब ये एक दूसरा महाज है जो आज हुकूमत ने खोल दिया। व्यूअर्स, जेल के अंदर खान साहब ने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि पहले सारे फैसले लिखे होते हैं, जजेस आकर सुना देते हैं। ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी इनके ताबे हो जाएं। हाई कोर्ट के जजेस पर दबाव डाला जा रहा है। हुकूमत सारी अदलिया को तबाह करने पर लगी हुई है। इलेक्शन फ्रॉड को कवर करने के लिए जजेस इनकी मर्जी के होंगे, अपनी मर्जी के जजेस को बिठाया जाएगा, फैसले पहले लिखवा लिए जाएंगे और फिर जजेस आकर इन फैसलों को सुनाएंगे। आपको याद है ना कि जज दिलावर साहब ने क्या किया था, आधे घंटे के अंदर 57 सफ़हात लिखे गए और फिर इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहले से मौजूद थी। नहर के ऊपर वो फैक्स किया जाता है हुक्मनामा और फिर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो फैसले पहले लिख दिए जाते हैं। आपको याद होगा कि जज बशीर जिन्होंने फैसला सुनाया, पहले इन्होंने इनकार किया कि मैं आपसे रुखसत चाहूंगा, लेकिन उन्हें कहा गया कि छुट्टी तुम्हें नहीं मिलेगी जब तक तुम सबक याद नहीं करोगे, और वो सबक जो हम तुम्हें याद करवाना चाहते हैं, और सबक को याद करो और जाकर फर अदालत के अंदर इस सबक को सुनाओ जिसे हम सुनाना चाहते हैं। और फिर फैसला दिया गया। ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और खान साहब ये भी कहते हैं कि इस वक्त याहिया खान पार्ट 2 हुकूमत है। मशरकी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहते थे, वो लोग हकूक चाहते थे। ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें अलहदगी की जानिब धकेल दिया गया। याहिया खान ने अपनी ताकत के लिए जीती हुई जमात को इक़्तिदार से अलग किया। कल से इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, इससे वाज़ेह होता है कि चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन मिले हुए हैं और मिलकर ये खेल खेला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और मईशत समेत पूरा निजाम डोल रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता है कि इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, इसलिए इलेक्शन फ्रॉड को दबाया जा रहा है। सरकार इस मुल्क के अंदर, खान साहब, ये इलेक्शन और जिस तरह से इन्होंने इसे सबोताज किया, पाकिस्तान की आवाम के हक पर डाका डाला और फ्रॉड इलेक्शन करवा के कुछ लोगों को आपने कुर्सियों पर बैठा दिया, और आप आज उस आइन के ताबे जो पूरी की पूरी पार्लियामेंट है, पूरा निज़ाम है, आप आज उस आइन के ऊपर भी हमला आवर हैं। ये आर्टिकल 6 लगेगा, आज लगे, ये कुर्सी से उतर जाएं, 4 साल मजीद बैठे रहें, इन्हें 5 साल की एक्सटेंशन दे दी जाए। जब भी ये कुर्सी से उतरेंगे, व्यूअर्स, आज की बात मेरी याद रखिएगा, इस मुल्क के अंदर सिकंदर सुल्तान राजा
کو آرٹیکل 6 کے مطابق اس کے خلاف کارروائی اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس شخص نے پاکستان کی جمہوریت کے اوپر تابڑتوڑ حملے کیے. آج بھی 6 اجلاس یہ کر چکے اب تک, اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح قاضی صاحب اپنا کوئی کرشمہ دکھائیں اور اس سے پہلے ہم اجلاس کے اوپر اجلاس بلاتے رہیں اور دنیا کو بتائیں کہ بھئی ہم تو غور و خوض کر رہے تھے, لیکن دوسری طرف سے عدالت کا حکم آ گیا. خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھی قاضی فائز عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین اور کارکنان کے ساتھ جو کچھ جیل میں ہوا یہ غلط تھا. ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کون لوگ ملوث ہیں. 9 مئی واقعات میں انہوں نے آگ لگائی. ISPR جواب دے کہ CCTV فوٹیجز کہاں گئی. یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی طرح سے اوپر نہ جائے. عرفان صدیقی صاحب نے کہا, اور پوری ایک گردان انہوں نے میڈیا کے سامنے آ کر رکھی کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے حملہ کیا. سرکار, قانون کو معلوم نہیں ہے. آئین پاکستان اور اس ملک کا جو لا ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جب کسی شخص پر کیس بنایا جائے تو عدالت کے سامنے ثبوت پیش کرنے ہیں, اور یہ قانون کی روح ہے جسے آپ نظر انداز کر رہے ہیں. عرفان صدیقی صاحب, آپ کی پروسیکیوشن, آپ کے اتحادیوں کی پروسیکیوشن پاکستان کی کسی عدالت کے اندر یہ ثابت نہیں کر سکی کہ ماسٹر مائنڈ کون تھا اور کس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا. جن لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں انہیں پکڑیں, ان سے انویسٹیگیشن کریں, ثبوت لے کر آئیں, اور پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ پھر فیصلے دیں. جب تک آپ یہ 9 مئی کا بیانیہ چلاتے رہیں گے آپ کی سیاست کا پہیہ چلتا رہے گا. آپ ان پریس کانفرنسز کے ذریعے پاکستان کے اخبارات کا پیٹ بھر سکتے ہیں, بلیٹنز کی یہ زینت بن سکتی ہیں پریس کانفرنسز, لیکن یہ بطور دلیل پاکستان کی کسی عدالت میں پیش نہیں کی جا سکتی. اور ایک ہی سوال ہے نا کہ CCTV فوٹیجز, قافلے کہاں سے چلے, کس کے کہنے پر. یہ ممکن نہیں ہے کہ جن تنصیبات کے اوپر حملہ کیا گیا اس کی CCTV فوٹیجز موجود نہ ہو. اور یہی سوال پاکستان کے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججز کا بھی ہے کہ ثبوت لاؤ, اور ثبوت آپ پیش نہیں کر سکتے. اور پھر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. اور کون فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے؟ پاکستان کے اندر عدالتوں کا یہ کام ہوتا ہے, بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا. اگر یہ کام عدالتوں نے نہیں کرنا تو پھر بنیادی حقوق کے لیے آپ کیا دلی کی کسی ہائی کورٹ سے رابطہ کریں گے؟ برطانیہ کی کسی ہائی کورٹ سے کہا جائے کہ جناب پاکستان کے اندر ہمارے حقوق کا تحفظ کیا جائے, یہ اس ملک کی عدالتوں نے کرنا ہے, اور قاضی صاحب یہ سب کچھ ہونے نہیں دے رہے. گرمیوں کے جلسے کا ذکر کیا عمران خان کی طرف سے, کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ گرمیوں کا جلسہ آپ یہ آرڈر جاری کر دیں کہ جناب 6 بجے سے پہلے سے ختم کیا جائے, لیکن یہاں پاکستان کے اندر ہی سب کچھ ہو رہا ہے. سب سے زیادہ دھاندلی, خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کی تعریف جو چیف جسٹس کرتا ہے اور تھرڈ امپائر جو سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے, آپ کو ان کے بیانیے میں اس دھاندلی کے شواہد ملیں گے. وہ ان کی ٹیم کا کپتان ہے اور ان کا مقصد یہ ہے کہ فراڈ سامنے نہ آئے اور پاکستان تحریک انصاف اوپر نہ جائے. PTI کے ڈر سے سپریم کورٹ اور جمہوریت کو تباہ کیا جا رہا ہے. آج ججز کو دھمکیاں مل رہی ہیں. کیوں؟ قاضی فائز عیسیٰ ان دھمکیوں کو نہیں سنتا. وہ اس لیے نہیں سن رہا کیونکہ قاضی اس پورے نظام کا حصہ ہے, سہولت کار ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو کچھ کہا اس پر چیف جسٹس نے کیا کیا؟ آج بھی جب ان سے سوال ہوتا ہے نا تو آپ کو کوئی جواب نہیں ملے گا. متعدد دفعہ ججز سے یہ سوال کیا گیا, ان کی جو پرائیویٹ گفتگو ہے یعنی نجی محافل میں غیر رسمی گفتگو جسے آپ کہتے ہیں, تو یہ سوال ہوا اور انہوں نے کہا کہ جناب چونکہ بینچ دستیاب نہیں ہے لہٰذا جب بینچ دستیاب ہوگا تو ہم اس کا فیصلہ بھی کر لیں گے. لیکن ویورز, اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ اور یہ پورا عدالتی نظام جو ہے وہ اجڑ چکا ہوگا, کیونکہ جن ججز نے نظام کے خلاف آواز بلند کی ان کی آواز کو دبانے کے لیے یہ آئینی پیکیج جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. پھر خان صاحب ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ جو انہوں نے کہی, وہی کہتے ہیں کہ آئینی عدالت کا مقصد چیف جسٹس کی پاور کو ختم کرنا ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی پاور کو ختم کر کے قاضی فائز عیسیٰ کو آئینی کورٹ پہ بٹھانا چاہتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ آئینی ترامیم کا بینیفیشری ہے, وہ انصاف ہونے نہیں دے رہا, اس لیے ہمارا انتخابی نشان پاکستان تحریک انصاف سے چھینا گیا. اگر آپ نا پچھلے 3 برس کی کڑی سے کڑی ملائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ قاضی صاحب نے چیمبر ورک عمر عطا بندیال کے زمانے میں اس لیے اسے آپٹ کیا اور پھر اپنی ہمدردیاں پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کے حلقوں میں حاصل کی, اور ان کے بہاف کے اوپر وہ تمام لوگ تقریریں کرتے رہے کہ اصلی منصف جو ہے وہ چیمبر ورک کر رہا ہے, وہ آئے گا تو انصاف ملے گا. اور پھر وہ وقت آیا جب یہ ریفرنس سے فارغ ہوتے ہیں, انہیں ملک کا چیف جسٹس بنایا جاتا ہے, انہوں نے اپنی اہلیہ کو ساتھ کھڑا کیا, اور پھر لندن پلان پاکستان کے اندر جو جتنی بھی تعیناتیاں ہوئی یہ تمام کڑیاں ملی ہوئی ہیں, اور پھر عمران خان کا
مختلف مقدمات کا سامنا، ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے. یعنی اس پورے کھیل کے اندر اگر کوئی لیڈنگ فرام دا فرنٹ تھا جو ان کا کپتان ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، جس کا ذکر آج عمران خان صاحب کی طرف سے تفصیل کے ساتھ کیا گیا. ویورز، جسٹس منصور پاکستان تحریک انصاف انہیں پورا سپورٹ کر رہی ہے، اور خان صاحب نے بھی آج اپنی گفتگو میں اس کا حوالہ دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کو مکمل بیک کرتے ہیں اور اگلے چیف جسٹس کی تقرری کا اعلان جو ہے وہ جلد کیا جائے. اور جسٹس منصور کے حوالے سے عرفان صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جسٹس منصور کو فیض حمید بنانا چاہتے ہیں. اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ جسٹس منصور کا، چونکہ ان تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ جسٹس منصور اگلے چیف جسٹس ہیں اور ان کے فیصلے یہ بتاتے ہیں کہ آنے والا کل کیسا ہوگا اور اس کل کے اندر حکومت کے لیے کیسا مستقبل ہے. تو اس وجہ سے یہ خوفزدہ ہیں اور اسی لیے یہ آئینی ترامیم اور دیگر معاملات جو ہیں انہیں اٹھایا جا رہا ہے. ویورز، خان صاحب نے راولپنڈی کے جلسے کے حوالے سے بھی ایک انتہائی اہم اعلان کیا کہ اگر تحریک انصاف کو اجازت نہیں دی گئی تو پھر اسے احتجاج میں کنورٹ کر دیا جائے گا. اس کے بعد علیمہ خان کی گفتگو بھی ہے اور انہوں نے پاکستان میں جو آئینی ترامیم ہے اسے شیطانی ترامیم کہا. وہ یہ کہتی ہیں کہ شیطانی ترامیم کے تحت آپ کے آئین کو معطل کیا جا رہا ہے. یہ 9 مئی کو آگ لگنے والوں، 8 فروری کو ووٹ چوری کرنے والوں کو تحفظ دینے اور پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہو رہی ہے. یہ ہمارا حق ہے اور ہم اپنا حق ضرور لیں گے. اور نعیم پنجوتا نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے. ایک تو جو ذہن ہے ججز کا، اس کے حوالے سے انہوں نے بڑا واضح کیا کہ پاکستان کے ٹرائل کورٹ کے ججز عمران خان کی ضمانت کی درخواست کو جب مسترد کرتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ فیصلہ کہیں اور سے لکھا آئے گا اور اس کے بعد اسے سنا دیا جائے گا. نعیم پنجوتا یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے خطرناک بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اپنے ہی ادارے کی شاخ کو تباہ کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہی عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا. عمران خان کی ہدایت ہے کہ تمام ایم پی ایس، ایم این ایس، جو اس کے علاوہ تنظیمی عہدیدار ہیں، لوگوں کے ہمراہ ہفتے والے روز ہر صورت راولپنڈی پہنچے. اگر لیاقت بعد میں جلسے کی اجازت نہیں دی جاتی تو پھر تاریخی احتجاج جو وہ کیا جائے گا. اب دوسری طرف سے حکومت جی کوشش یہ کرے گی کہ مزید لوگوں کو پکڑا جائے، ان کے خلاف کیسز ہوں، اور پھر دوبارہ سے سازش یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کہیں کہ راولپنڈی گئے اور انہوں نے خدا نہ خواستہ جی ایچ کے اوپر دوبارہ حملے کا پلان بنایا تھا. تو پاکستان تحریک انصاف کو بہت محتاط ہو کر چلنا پڑے گا. پھر وہ یہ بھی ایک بات نعیم پنجوتا کی طرف سے کی گئی کہ 3 امپائر میں سے 2 ٹیم کے اوپنرز ہیں اور تیسرا امپائر بھی ہے اور ٹیم کا کیپٹن بھی ہے. جو فسطائیت ہو رہی ہے اس کی سربراہی تیسرا امپائر کر رہا ہے. ان تینوں کی ایکسٹینشنز کے لیے آئینی ترمیم جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. القادری ٹرسٹ کیس میں سزا دینے کے لیے سماعت ہنگامی بنیادوں پر کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف اگر توشہ خانہ کیس میں ضمانت کا معاملہ ہے تو اسے لٹکایا جا رہا ہے اور صرف خان صاحب کو جیل کے اندر رکھنے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ملک ان کے مطابق چلے تاکہ آئین اور قانون جو ہے اس کی دھجیاں اڑا کر یہ اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکیں. جن کیسز میں عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانتیں دائر ہوئی، ان کیسز کی سماعت مہینہ لگائی نہیں جاتی اور جن کیسز میں سزا دینی ہے ان کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کی جا رہی ہے. ان کا مقصد ہے کہ کسی بھی طرح عمران خان اور بشرا بی بی کو اندر رکھا جائے. القادری ٹرسٹ کیس کی سماعت جمعے تک ملتوی کر دی گئی ہے اور پھر بشرا بی بی کے وکیل کی عدم دستیابی کی وجہ سے سماعت کو ملتوی کیا گیا. اور اب آئندہ سماعت کے اوپر دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت کس تیزی کے ساتھ یہ فیصلے کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس کے نتائج جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں کتنے دن لگیں گے. ویورز، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے پاکستان کے اندر اور وہ ہیں جی اسپیکر. ان کا رابطہ ہوا ہے جی پرویز الہی صاحب سے اور انہوں نے آئینی ترمیم کے لیے کچھ آفرز بھی کروائی ہیں اور آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سر توڑ اس وقت کوششیں کر رہی ہے. اکتوبر کا پہلا ہفتہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اطلاعات یہ ہیں جی کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے تحریک انصاف سے بات چیت کے لیے تیار ہیں اور اس حوالے سے بہتر کردار پاکستان تحریک انصاف کو کہا جائے گا کہ آپ اس میں آگے آئیں. اور اس سے پہلے جو انہوں نے اپنی ایک ریپوٹیشن پاکستان تحریک انصاف کے اندر بنائی ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر کے، تو اس چیز کو جو ہے وہ اوبویسلی استعمال کیا جائے گا اور ایاز صادق صاحب پرویز الہی صاحب سے گفتگو کریں گے کہ وہ باقی لوگوں سے بھی بات چیت کی جائے. اچھا، اب اس میں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ 53 جو نکاتی مسودہ تھا اور پرویز الہی صاحب اگر اس 53 نکاتی مسودے کے حوالے سے تحریک انصاف کے کسی بھی بندے سے بات کرتے ہیں
تو پیپلز پارٹی صرف ایک نقطے پر اڑی ہوئی ہے کہ ہم ہر صورت پاکستان کے اندر آئینی جو کورٹ ہے اس کو لے کر آئیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو اس مسودے سے نکالا جائے گا، اور اس مسودے سے نکالنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے رابطے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. ویورز، اگر آئینی عدالت کام کرنا شروع کر دے پاکستان کے اندر تو نظام انصاف بہت بری طرح متاثر ہوگا، اور پاکستان کے اندر جو 5-6 ججز یعنی گینگ آف 5 جس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ بیٹھ گیا تو پھر کوئی بھی معاملہ جس میں حکومت اپنی مرضی سے قانون سازی یا ترامیم کرتی ہے، اسے پاکستان کی کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. اور آئینی عدالت میں جب یہ معاملات جائیں گے تو پھر وہاں سے بھی آپ کبھی بھی فیصلہ اس کو الٹا نہیں سکتے. یہی وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان صرف اکیلا لڑ رہا ہے، اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو یہ معلوم ہے کہ ان کے پاس یہ آخری موقع ہے. اگر عمران خان کے مقدمات میں جھوٹی سزائیں نہ دی گئی تو پھر وہ باہر آئے گا اور پھر ان کے اندر جانے کا وقت شروع ہو جائے گا. یہ آخری موقع یہ بھی استعمال اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اگر یہ 5 برس انہوں نے پورے کر لیے تو پھر الٹیمیٹلی الیکشن کی طرف پاکستان نے جانا ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ عمران خان کے ساتھ پھر پاکستان کی عوام کھڑی ہوگی. تو آج یہ آخری موقع میں جو انہیں اس وقت دیا گیا ہے، یہ آئینی پیکج کی صورت میں یہ اپنے موجودہ 5 سالوں کو پکا کریں گے، اور پھر آنے والے 5 سالوں کے لیے بھی یہ کوششیں کر رہے ہیں. اور یہ وہی غلطی ہوگی جو ماضی میں کسی اور نے بھی کی اور اس کے نتائج نکلے. ویورز، جب حکمران پاکستان کی عوام سے ہٹ کر سوچتا ہے نا، اور سیاستدان پاکستان کی عوام کو مائنس کر کے سوچتا ہے، تو پھر نظام اسے مائنس کر دیتا ہے. آج اگر یہ آئینی پیکج لایا جاتا ہے تو پھر اسے ریورس کرنے کے لیے آپ کے پاس کبھی بھی کوئی موقع نہیں آئے گا. یہ آخری موقع جمہوریت کے لیے بھی ہے، یاد رکھیے گا. یہ جو جتنے علی بابا 40 چور اس وقت مل کر کام کر رہے ہیں نا، یہ اپنے اقتدار کو طول دے رہے ہیں. یہ باتیں آپ کو بہت زیادہ لگتا ہوگا کہ ایکڈیمکس ہی ہیں، حالانکہ اگر ان کی گہرائی کو آپ ذرا پرکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری جمہوریت کے آخری 2-3 ہفتے ہی ہیں. اس کے بعد پاکستان کے اندر اصل جمہوریت نہیں آئے گی، بلکہ کچھ مخصوص شخصیات کی حکومت ہوگی، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. مثال کے طور پر آئینی پیکج آ گیا اور ایک نئی عدالت بنا دی جاتی ہے، تو پھر کس عدالت میں جا کر آپ اس آئینی پیکج اور ترامیم کے حوالے سے کوئی پٹیشن لے کر جائیں گے؟ جو سپریم کورٹ آف پاکستان، جو اصلی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، وہ نقلی سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتی. قاضی صاحب کہیں گے کہ جناب آپ کا تو استحقاق ہی نہیں، آئین میں ترمیم ہو چکی، لہذا چپ کر کے بیٹھیں. تو پھر کیا ہوگا؟ جب تک ملک کے اندر 2/3 اکثریت نہیں کسی حکومت کو ملتی اور ان ترامیم کو ریورس نہیں کیا جا سکے گا. تو لہٰذا یہ جمہوریت کے آخری 2-3 ہفتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر مستقل بنیادوں کے اوپر ڈکٹیٹرشپ کا راج ہوگا. اس لیے اس آواز کو اور اس آواز کا حصہ بنے، اور اپنے حقوق کے لیے، اپنے کل کے لیے اس آئینی پیکج کو کس طرح روکنا ہے. خان صاحب میدان میں ہیں، خان صاحب نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا، اپنی آزادی کو قربان کر دیا، اور وہ لیڈر جو ہے اکیلا جیل میں لڑ رہا ہے. تو اب 24 کروڑ عوام کیا کرے گی، یہ راستہ آپ کو خود اختیار کرنا ہے. ایک شخص جسٹس منصور اگر کھڑا ہو کر اس نظام کے خلاف جو ہے بات کر سکتا ہے، جسٹس منیب اختر اگر بات کر سکتے ہیں، تو پھر پاکستان کی 24 کروڑ عوام جو ان دونوں سے کہیں زیادہ ہے تعداد کے اندر، وہ کیوں بات نہیں کر سکتی؟ اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.